नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ नाज़रीन, सबसे पहले आप तमाम अजीज़ दोस्तों को और हमारे तमाम मुअज़्ज़ज़ बड़े और बुज़ुर्गों को, हमारे मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों को और हमारे पर्दा नशीन माँ और बहनों को हमारा अदब से भरा सलाम कबूल हो। और बाद उसके हमारे गुलशन के तमाम चहकते और महकते हुए फूलों को, यानी तमाम छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को हमारा दुआ और प्यार हो। आइए तो अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में मोहम्मदी इस्लाम की हकीकत, वो इस्लाम जो तमाम आलम के लिए रहमत है। जी हाँ नाज़रीन, अब हम पेश करते हैं तसव्वुफ़ की रोशनी में इस्लाम की तारीख़ और दीन मोहम्मदी की हकीकत। मैं इस पेशकश को उम्मत मोहम्मदिया के उन अफराद के नाम मालूम करता हूँ जो सही रहनुमाई और क़यादत से महरूम हैं और नामो निहाद उलमा के दामो तरोज़ में गिरफ्तार हैं। जी हाँ नाज़रीन, इससे पहले जो बयान हकीकत आप हजरात पिछले एपिसोड में समात किए, उसी मौजू पर और आगे के वाक़यात और बयानात समात करें। जी हाँ नाज़रीन, समात करें। मौजू काबा की हकीकत। जी हाँ नाज़रीन, मौजू काबा की हकीकत। कब्र आदम ज़ियारत गाह खास व आम है। नाज़रीन कराम बखूबी समझ सकते हैं कि काबा एक मुक़द्दस ज़ियारत गाह है, जहाँ हज़रत आदम व हव्वा, इब्राहीम व हाजरा और हज़रत इस्माइल ही की कुल निशानियाँ मनाई जाती है। इसी रस्म व रिवाज को हज बैतुल्लाह कहा जाता है, या यूँ कहिए कि हज़रत आदम के मज़ार मुक़द्दस पर सालाना उर्स मनाया जाता है। भीड़ भाड़ हटाने के लिए हाजियों को मैदान अरफात में भेज दिया जाता है। उसी दिन गुस्ल मुबारक काबा के बाद गिलाफ चढ़ाया जाता है, या यूँ कहिए कि गुस्ल मज़ार के बाद चादर पोशी की जाती है। गुस्ल मज़ार का पानी डिब्बों में भरकर हुज़ाज़ कराम तबर्रुकन अपने अपने मुल्कों में ले जाते हैं, जिसको आब ज़मज़म कहते हैं। खुलासा ये कि अगर जबल अबू कबीस के गारे कंज में कब्र आदम न होती तो वहाँ ना मक्का काबा बनाया जाता और ना हज का मेला लगाया जाता, और ना उस सरजमीन को इतनी फजीलत होती और ना उसे किबला माना जाता, क्योंकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोई मामूली आदमी न थे, वो बादशाह भी थे और पैगंबर भी। जबकि मुल्क शाम के बादशाह नमरूद की हुकूमत को उलट दिया, शाम, इराक, ईरान, फिलिस्तीन, मिस्र, अरब वगैरह ममालिक आपके जेर असर थे और मुल्क शाम में राजधानी थी। काश बला सबब कोई खुदा का घर कहीं भी बनाना चाहते तो बहुतरे खुशनुमा मुकामात आपकी हुकूमत में ही थे। कहीं भी एक अच्छा मुकाम पर खुदा का घर बना सकते थे, या अपनी राजधानी में ही खुदा का खूबसूरत मकान बना डालते। लेकिन कम अज कम दिल दिमाग से जरा सोचने की बात है कि तख्त सल्तनत था मुल्क शाम में, और खुदा का घर बनाया अरब के रेगिस्तान में, यानी मुल्क शाम से 1500 किलोमीटर दूर, जहां हर वक्त 35 फीट ऊंची चलने वाली बादे सुमूम तूफानी आंधी का जानी खतरा लाहक था, जिसकी मुसाफत तय करने में काफिलों के काफिले मिनटों में जेर शुराब जिंदा दफन हो जाते थे। फिर ऐसे खतरनाक मुकाम पर खुदा का घर बनाने का आखिर क्या मकसद था? और न उस सरजमीन पर कोई पानी का कुआं या चश्मा था, न कोई कुशादा रास्ता, न कोई आबादी थी, मगर वहाँ खाना खुदा बनाने का सिर्फ ये मकसद था कि उस रेगिस्तान के गार कंज जबल अबू कबीस में एक मुश्किल कुशा आराम फरमा था, जिसके फैज से एक हलीम बेटे की बशारत मिली थी और मज़ार मुक़द्दस को पुख्ता तामीर करने का वादा कर चुके थे। इसलिए वहाँ मक्का बनाना जरूरी था। जैसे कब्र आदम के बाबत अगली किताबों में से पता चलता है कि हजरत आदम की उम्र 1000 साल थी और आपका कद कामत 90 फीट 30 गज बुलंद था। 90 फीट यानी 30 गज बुलंद था। उसी हिसाब से 32 गज लंबा मजार मुक़द्दस बनाया गया, जो दुनिया के तमाम कब्रों में अदीमुल मिशाल है, जिसको अल्लामा अरज़की ने तारीख मक्का में लिखा है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब काबा की तामीर की तो लंबाई 32 गज, चौड़ाई 22 गज और 9 गज ऊंची थी और ऊंचाई 9 गज थी। वो ऐसा सादा घर बना जिसमें न खिड़की दरवाजा था, न छत, न चौखट बाजू और न छत फर्श था। सिर्फ एक गोशे में हिजर असवद नस्ब था। अज सीरतुन नबी सिबली नुमानी हिस्सा अव्वल। बस अल्लामा अरज़की के
تحریروں سے صاف ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم نے وہ کوئی مکان نہیں بنایا تھا بلکہ ایک مزار مقدس تھا، اس لیے چوکھٹ بازو، پلہ دروازہ، کھڑکی، سیڑھی، چھت اور فرش کی نہ تو ضرورت تھی اور نہ یہ سب بنایا تھا۔ حضرت ابراہیم کو بخوبی معلوم تھا کہ وہ مزار مقدس ہے، لہٰذا اپنی منت کے مطابق اسے پختہ تعمیر کر کے گوشے میں حجر اسود نصب کر دیا اور عوام الناس کو دعوت دے دی کہ باپ کے درگاہ میں جو بھی آئے گا ہماری طرح اس کی بھی مرادیں پوری ہوگی اور حاضرہ وہ اسماعیل کی طرح امن و امان میں رہے گا۔ قرآن شریف میں بھی ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَاضَ لِلنَّاسِ لِلَّذِي بِوَقْتٍ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ومن دخلہ کان آمنا، جس کے معنی ہے کہ تحقیق پہلا گھر ساری انسانیت کے لیے بلکہ مبارک ہے اور عالم کے لیے ہدایت، جو یہاں داخل ہو امن میں رہے۔ سورہ آل عمران۔ پس سارے انسانوں کے اس دعوت نامے سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت آدم سارے انسانوں کے باپ ہیں، اس لیے قبر آدم سے سبوں کا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہندی کتابوں میں حضرت آدم کا نام منو، مہادیو، شیو شنکر، مقیس، لنکیش، اودھیش وغیرہ کہا گیا ہے۔ عبرانی زبان میں مگر، مقروب، قمر اور ماہ کہا گیا ہے۔ عربی زبان میں خلیفۃ الارض ابو البشر اور آدم کہا گیا ہے۔ اردو زبان میں مظہر خدا، تصویر خدا، مظلوم ملائک اور محترم خلائق کہا گیا ہے اور عوامی بولی میں پہلا انسان کہا جاتا ہے۔ اب حضرت آدم کے مزار مقدس کو بولنے کے لحاظ سے کسی نے منو تھجیم، جادو منڈپ، چکر تیرتھ، مکیسور ناتھ، مہکہ، مہکایا، کاویہ استھان اور شیو مندر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ کسی نے قبر آدم کو جائے قمر اور چاند گھر لکھ دیا۔ اس کو قدیم مسلمان، یہودی اور نصارہ نے اپنے کتابوں میں وادی بقا، بیت المعمور، بیت العتیق اور باب المندب وغیرہ لکھا ہے، اور محمدی مسلمانوں کے کتابوں میں اسی کو مسجد الحرام اور بلد الامین وغیرہ لکھا ہے۔ اسی قبر آدم کو عام مسلمان کے ملکب بولی میں خانہ خدا، کعبہ اور خدا کا گھر وغیرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی اقوام عالم کے بولیوں کا حقیقی مفہوم یہی ہے کہ کعبہ قبر آدم ہے، جو ساری انسانیت کے لیے قبلہ ہے۔ خواہ وہ اپنی زبان سے کچھ بھی کہہ رہے ہوں، کہنے کا خلاصہ مطلب یہ ہے کہ قبر آدم ساری انسانیت کے لیے قبلہ و کعبہ ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ کعبہ سارے انسانوں کے لیے رفع عام ہے۔ اب یہ بات صاف ہو جاتی ہے کہ یہودی ہو یا نصارہ، عیسائی ہو یا پارسی، جو لوگ بھی خدا کو ساتویں آسمان پر سمجھتے ہوں، انہیں ذرا سوچنا چاہیے جبکہ خدا آسمان پر ہے تو اس کا گھر بھی آسمان پر ہی ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ آسمان پر ہے اور اس کا گھر زمین پر ہے؟ پس ثابت ہوا کہ کعبہ نہ تو خدا کا گھر ہے اور نہ کسی دیوتا یا فرشتہ کا مسکن ہے، بلکہ انسانیت کا قبلہ وہ کعبہ ہے۔ اس لیے کعبہ کے تمام انسانوں کے مساوی حقوق ہیں اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں رفع عام کہا گیا ہے۔ حالانکہ قدیم زمانے میں دنیا کی ہر قوم ایام حج میں وہاں جمع ہوتی تھی۔ قدیم زمانے میں دنیا کے ہر قوم ایام حج میں وہاں جمع ہوتی تھی اور عالمی امن و امان کے لیے باہم مشورہ کرتے تھے۔ البتہ جب سے وہاں سلطان عبدالعزیز ابن سعود کی حکومت ہوئی، انہوں نے یہ ایام حج کے اجتماع میں غیر قوموں کی شرکت کو ممنوع قرار دیا کہ حرم کعبہ میں صرف مسلمان ہی جا سکتے ہیں، غیر قومیں نہیں، اور غیر قوموں کی اس پابندی پر قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے کہ غیر قوموں کو حرم کو کعبہ میں نہ جانے دو۔ وہ آیت یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، جس کے معنی مطلب انہوں نے یہ سمجھا ہے کہ اس سال 9 ہجری سے مشرکوں کو حرم کعبہ سے قریب نہ آنے دیا جائے۔ گویا اسی آیت کے زور پر غیر مسلموں کو حرم کعبہ میں داخل کی ممانعت کی گئی۔ حالانکہ شاہ سعود شاید ابھی تک یہ بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ مشرک کسے کہتے ہیں، محض اپنی ناسمجھی سے قرآن کے معنی مطلب بدل دیتے ہیں اور جس کو بھی چاہتے ہیں شرک کہہ دیتے ہیں اور اپنی بنائی ہوئی شریعت سے کسی کو مارتے ہیں اور کسی کو روکتے ہیں اور اسلام و قرآن کا نام بدنام کرتے ہیں۔
میں کہتا ہوں کہ غیر مسلموں کو مشرک نہیں کہا گیا ہے اور نہ غیر مسلم مشرک ہیں۔ سچ پوچھئے تو غیر مسلموں کو ہی حرم کعبہ میں دعوت داخلہ دی گئی ہے، جس کی تفصیل روشنی مندرجہ ذیل ہے، ملاحظہ کریں۔ جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو وقف کر دیا اور اسماعیل نے وقف ہونا منظور کر لیا، گویا باپ بیٹے دونوں تیار ہو گئے۔ اس وقت فلما اسلمہ طلع الزبین کا نزول ہوا کہ باپ بیٹے دونوں راضی ہو گئے، لہذا دونوں نے مل کر کعبہ کی پختہ تعمیر کر دی اور اپنی پیشانی جھکا دی، گویا اسلمہ لفظ کا نزول ہوا اور اسلمہ سے ہی لفظ مسلم بنا، یعنی ابراہیم و اسماعیل کے اولاد کو مسلم کہا گیا، جو کہ مکہ کے مزاور ہوتے رہے اور دنیا کے سارے انسان غیر مسلم تھے جو مکہ کے زیارت کے لیے پہنچتے تھے، لہذا حضرت اسماعیل اور ان کے اولاد کو غیر مسلموں کی خدمت اسماعیل اور ان کی اولاد غیر مسلموں کی خدمت کرتے تھے، پس ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم و اسماعیل مسلم تھے اور انہوں نے غیر مسلموں کو دعوت دی کہ سب لوگ باپ کے درگاہ میں حاضر ہوا کریں۔ اس سے بخوبی ثابت ہے غیر مسلموں کو مشرک نہیں کہا گیا ہے اور نہ غیر مسلم مشرک ہیں، بلکہ غیر مسلموں کے لیے ہی حج کی دعوت دی گئی اور مسلم ان کی خدمت کرنے لگے۔ ہاں، اب جاننا ضروری یہ ہے کہ مشرک کسے کہتے ہیں جن کے لیے حرم کعبہ میں داخلہ منع ہے؟ جی ہاں تو دوستو، مشرک کسے کہتے ہیں؟ مشرک کی پہچان ہم اگلے ایپیسوڈ میں پیش کریں گے۔ جی ہاں تو دوستو، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر ملیں گے نیازی ٹی وی پر اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی روشنی لے کر۔ تب تک کے لیے آپ سبھی دوستوں کو جی ہاں تو ناظرین، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم نیک و بد حضور کو سمجھائے جاتے ہیں، مانو نہ مانو آگے تمہیں اختیار ہے۔ جی ہاں تو دوستو، اب ہمیں دیجیے اجازت، ہم پھر جلد ہی ملیں گے آپ سے تصوف کی روشنی میں لے کر محمدی اسلام کی حقیقت، اور آپ تمام ناظرین سے آپ کا نیاز مند بھائی نیازی ٹی وی کا ایک نیاز مندانہ گزارش ہے اور تمام انسانیت سے التجا ہے کہ نیازی ٹی وی پر پیش کیے جا رہے پروگرام محمدی اسلام کی حقیقت کو آپ حضرات ضرور سماعت کریں اور خاص کر بالخصوص ان بھائیوں تک یہ پیغام محبت اور پیغام حقیقت کو ضرور پہنچائیں جن کے دل اور دماغ میں اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ڈالی گئی ہے، کیونکہ محمدی اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے رحمت ہے، یعنی پوری کائنات، پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اس لیے ہم تصوف کی روشنی میں محمدی اسلام پیش کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اور منشا صرف یہ ہے کہ محمدی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، حق اور باطل کو زمانہ جان لے اور ہمارے آقا و مولا کی توہین نہ کی جائے، ان کی شان اقدس میں گستاخی نہ کی جائے۔ جی ہاں ناظرین، اگر آپ حسینیت اور محمدیت کو پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے اس محمدی پیغام کو تمام انسانیت میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارا حوصلہ افزائی اور تمام عالم کی آخرت کے بھلائی کے لیے ہمارے اس پیشکش کو، ہمارے نیک کوشش کو اور محمدی پیغام کو، اور آپ اپنے اس محمدی چینل نیازی ٹی وی کو زیادہ سے زیادہ لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ ہاں تو ناظرین، ہم پھر ملیں گے اگلے ایپیسوڈ میں نئی روشنی لے کر، تب تک کے لیے آپ تمام عزیزوں کو اللہ حافظ، آداب، صلی اللہ علیہ یا محمد۔